جی अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या बलोचिस्तान के अंदर बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन शुरू होने वाला है? इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं। अगर आज आप देखें तो बलोचिस्तान के अंदर एक और दहशतगर्द हमला हुआ है जिला नोशकी में, जहां पे एफसी के काफिले को निशाना बनाया गया, जिसमें 3 एहलकार और 2 शहरी शहीद हुए हैं। जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि खबरें इस तरह की आ रही हैं कि एक बड़ा ऑपरेशन हुकूमत वहां पे शुरू करना चाहती है, शायद फौजी ऑपरेशन हो जिसमें एयरफोर्स का भी इस्तेमाल हो, दीगर उसके अंदर जराए भी इस्तेमाल होंगे। माजी के अंदर भी आपको याद है कि जो लोग पहाड़ों में चले गए थे 70s में, उनके ऊपर बमबारी हुई और माजी में भी इस तरह की इतलात आती रही कि जी एयरफोर्स को भी एंगेज किया जाएगा। अब तक इस तरह की जितनी भी खबरें आ रही हैं, ये मैं आपके साथ कंफर्म कर सकता हूं कि फिलहाल इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा बड़ा इलाका नहीं है जहां पे ये दहशतगर्द काबिज हों, जहां पे इनकी अमलदारी हो। ये आते हैं, कार्रवाई करते हैं, चले जाते हैं। तो या तो ये होता ना कि पता है कि जी ये 100 किलोमीटर का एरिया है, यहां पे इनके बड़े बड़े कैंप हैं, यहां पे इनके बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो वहां पे ये ऑपरेशन किया जाए। ये टोलियों में होते हैं, छुप के होते हैं। तो ये तासुर इस तरह के हमलों से इस तरह दिया जाता है कि जैसे रियासत पाकिस्तान की रिट नहीं है, लेकिन एंड ऑफ द डे इनके पास कोई बड़ा इलाका नहीं है। ये किसी भी जगह पे खड़े होकर हुकूमत को चैलेंज नहीं कर सकते, ये कार्रवाई करके चले जाते हैं। तो जो लोग ये आपको कह रहे हैं कि एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है, तो फिलहाल उसकी मुझे कोई ना जरूरत नजर आती है, न ही उसका मुझे कोई प्लानिंग नजर आ रही है। और जो हुकूमती जराए हैं, जिन हुकूमती दोस्तों से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी ये कहा कि फिलहाल कोई ऐसा इरादा नहीं। हाँ, इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशंस हैं वो होते रहेंगे, उनके जरिए इन लोगों को टारगेट किया जाएगा जो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, जो दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाकयात के अंदर मुलविस हैं। अच्छा, जहां पे ये सारी बातें, इसका जो एक दिफाई जिसे आप कह सकते हैं एंगल है, जहां पे दहशतगर्दों के खिलाफ आपने लड़ना है, दूसरी जानिब इसका एक सियासी एंगल भी है। सियासत के ऊपर भी बहस हो रही है, मसलसल मुख्तलिफ किस्म की आरा सामने आ रही है। मैं देख रहा था कि आज ही ट्विटर के ऊपर सरदार अख्तर मैंगल साहब ने एक ओपन लेटर भी लिखा है, खुला लेटर भी लिखा है, और उसमें मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाता हूं कि एक खुला खत हर उस शख्स के नाम जो हमें समझने का दावा करता है। मजाहिया बात है कि आप में से अक्सर ये समझते हैं कि बलोचिस्तान सिर्फ ग्वादर तक महदूद है। ग्वादर को निकाल भी दें तब भी बलोचिस्तान बरसगीर का सबसे ज्यादा वसाइल से माला माल सूबा है, मगर अफसोस रियासती बयानिए ने आपको इस सच से दूर रखा। मेरे ख्याल में ये तो सबको ही पता है कि बलोचिस्तान जो है वो कुदरती, जिसे आप कह सकते हैं मादनियात से माला माल है, और यही वजह है कि वो ग्रेट गेम का हिस्सा है। वहां पे मुख्तलिफ किस्म की हॉस्टाइल जो एजेंसियां हैं मुख्तलिफ ममालिक की, वो भी ऑपरेट करती रही हैं, और वहां पे शोरश की भी यही वजह है। जहां तक ग्वादर का ताल्लुक है, ग्वादर तो बहुत सारे पाकिस्तानी शायद जानते हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे होंगे जो नहीं भी जानते कि ग्वादर तो कभी बलोचिस्तान का हिस्सा नहीं था। वो तो ओमान से पाकिस्तान ने खरीदा था ग्वादर, तो ग्वादर तो बाद में बलोचिस्तान के अंदर शामिल हुआ। वो तो जिस वक्त पाकिस्तान बना था वो सल्तनत ओमान का हिस्सा था ग्वादर। एनीवे, अब जरा हकीकत की आंखों में आंखें डालकर देखें। अब इसमें अख्तर मैंगल साहब ने बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए हैं और गिले शिकवे किए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें गौर करने की जरूरत है। अख्तर मैंगल साहब सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान के जो निजाम है उसका हिस्सा रहे हैं, उनके वालिद यहाँ के गालिबन बलूचिस्तान के पहले वजीर आला रह चुके हैं, और मतलब कि उनका इस सियासत के अंदर बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो अब वो जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन कोई एक क्वेश्चन और भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बलूचिस्तान वो खिता है जहां पे रेकोडिक की जमीनों में सोना और तांबा दफन है, इस हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कुदरती गैस की भी बात की कि वहां पे कुदरती गैस है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को इसने समंदर दिया, ग्वादर दिया, जिस पर आप सबकी नजरें, इक्तसादी राहदारी दी, जिससे पूरे मुल्क के ताजरों को फायदा पहुंचा, मगर यही ग्वादर जहां के माहीगीर आज भी मछलियां पकड़ने के लिए इजाजतनामा मांगते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी बलूचिस्तान की ये वसाइल हैं, लेकिन बलूचिस्तान की जो अवाम है उनके साथ सलूक ठीक नहीं हो रहा। ये वो सरजमीन है जिसने पाकिस्तान को कुदरती गैस दी, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया, इसका जिक्र उन्होंने किया। ये वही बलूचिस्तान है कि जहां पे वो ये कह रहे हैं कि वहां की आम जो अवाम है, वहां पे लोग लापता भी होते हैं, वहां पे लोगों के साथ दीगर मसाइल भी हैं। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि चलो वो सब तो एजेंट हैं, मगर मेरा वालिद वो बलूचिस्तान का पहला वजीर आला था, वो जिसने आपके आइन पर हलफ उठाया, जमहूरियत पर यकीन रखा, हर गैर आईनी ताकत से लड़ा। वो जो मैंगल कबीले का सरदार था, उसका बेटा भी लापता हो गया, फिर भी बलूचिस्तान ही गलत है। तो वो ये कह रहे हैं कि जी आप हर चीज में बलूचिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं और बलूचिस्तान को ही गलत कहते हैं। ये मुल्क हमेशा हमारी चीखों पर बहरा बना रहा, हमेशा हमें नजरअंदाज किया।
ہمیشہ ہمیں غدار کہا اور اب وہی کہہ رہا ہے ہمیں تمہاری ضرورت ہے. اب وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تمہاری ضرورت ہے. اللہ آپ سب کے دل میں اتنی ہمدردی ڈالے کہ آپ سمجھ سکیں کہ آج کا بلوچ نوجوان جو ہے وہ آپ سے محبت کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے. اس کی ایک بڑی وجہ آپ کی وہ انا پرستی ہے جو آج بھی اسے اپنا مقام دینے کو تیار نہیں ہے. اچھا، اب اس میں بہت سارے ان کے گریوینسز ہیں، وہ آپ حق بجانے ہوں گے اس کو اٹھانے کے لیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بلوچستان کا ایک المیہ تو یہ بھی رہا ہے نا کہ جو عام بلوچ ہے اس کے ووٹ سے تو حکومت نہیں بننے دی گئی، انہی سرداروں کے ساتھ ڈیل کیا گیا. اور سرداروں کی جو لائف سٹائل ہے، سرداروں کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، کیا وہ عام بلوچی سے ملتا ہے؟ تو یہ ایک تو بحث بڑے عرصے سے ہوتی رہی کہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہو، ماضی میں ماشاءاللہ ہو یا جمہوری حکومتیں ہوں، ہمیشہ سرداروں کو پریفرنس دی گئی عام بلوچ کے اوپر، انہی کی حکومتیں بنی. اچھا، اسی کھلے خط کے اوپر یہی پوائنٹ جو ہے فواد چودھری صاحب نے اٹھایا کہ اختر مینگل کے خط میں فرح عظیم کے سوالات کا جواب نہیں ہے، جو انہوں نے پوچھا کہ آپ سردار امیر اور عام آدمی غریب کیوں ہے؟ آپ کے بچے باہر اور بلوچستان کے بچے کے پاس سرکاری سکول بھی نہیں ہے، آخر کیوں وسائل صرف سرداروں تک رہے؟ اب یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. جہاں پہ اختر مینگل صاحب نے تلخ حقیقتوں کا ذکر کیا ہے، وہاں پہ یہ بھی تلخ حقیقت ہے کہ بلوچستان کے اندر تو ہمیشہ سے سرداروں کی ہیجمنی رہی ہے، سرداروں کی حکومتیں رہی ہیں، ان کے بچے پوری دنیا میں رہے ہیں. ہمیشہ اسلام آباد میں کہا جاتا ہے ہمارا پسماندہ صوبہ بلوچستان، لیکن اسلام آباد کے آپ کسی بھی صحافی سے پوچھ لیں، کوئی بھی شخص جو اسلام آباد میں رہتا ہے، اگر آپ اس سے پوچھیں کہ یہاں پہ جو بلوچوں کے نمائندے ہیں، بلوچ سردار ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں، وہ جس گاڑی میں پھر رہے ہوتے ہیں اس گاڑی میں کی قیمت میں اسلام آباد میں آپ کو گھر مل جاتا ہے، باقی پاکستان میں تو ہو سکتا ہے 3 گھر مل جائیں. تو یہ کون سے پسماندہ لوگوں کے نمائندے ہیں جو پاکستان کی سب سے جو مہنگی گاڑیاں ہیں وہ چلا رہے ہیں، دنیا بھر سے امپورٹ کی بھی گاڑیاں ہیں، ایسی گاڑیاں کہ بندہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے. کوئی سوچ نہیں سکتا کہ کوئی بندہ ایسی گاڑی خرید سکے، عام پاکستانی. تو یہ پسماندہ لوگوں کے نمائندے بھی ہیں، یہ ان کے پاس جو ہے دولت بھی ہے، ان کے بچے پوری دنیا میں گھوم بھی رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ایشو ہے کہ جہاں پہ آپ یہ سارا سیاسی سٹرکچر، اسٹیبلشمنٹ، سیاسی جماعتیں، سیاسی حکومتیں، اسٹیبلشمنٹ کی حکومتیں ماشاءاللہ ان سب کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، وہاں پہ یہ سول سرچنگ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ سردار تو سارے بڑے آسودہ ہیں اور عام بلوچ کی جو حالت ہے وہ تو بہت بری حالت ہے. اب مجھے بلوچستان بڑا پسند ہے اور میرے دل کے بڑے قریب ہے بلوچستان، اس لیے کہ میرا بچپن بلوچستان میں گزرا ہے. میں کوئٹہ میں رہا ہوں، کوئٹہ میں اسکول میں پڑھا ہوں، میٹرک میں نے جو ہے وہ یوب سے کیا ہے. اگین وہ بلوچستان کا علاقہ ہے. جس وقت میں یوب میں رہتا تھا، جب اسکول میں پڑھتا تھا، میٹرک ہم کر رہے تھے، اس وقت تو یوب جو ہے وہ ایک طرح سے ٹرائبل ایریا تھا. وہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا، پی اے ہوتا تھا، اے سی ڈی سی وغیرہ نہیں ہوتے تھے، پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا اور ایک اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا. اب غالباً وہاں پہ اے سی ڈی سی اور کمشنر وغیرہ ہوتے ہیں. بڑا عرصہ ہو گیا میرا چکر نہیں لگا، پر میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے بلوچستان کو بہت زیادہ ٹریول کیا ہے، بہت زیادہ دیکھا ہے، اور یہ چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ عام بلوچی کی تو وہاں پہ حالت ہی کوئی نہیں ہے. عام جو بندہ ہے وہاں پہ وہ تو بیچارہ بڑے برے طریقے سے زندگی گزار ہے. لیکن سرداروں کو اگر آپ لائف سٹائل دیکھیں تو وہ تو حیران کن طور پہ آپ کو وہ گاڑیاں نظر آئیں گی، وہ گھڑیاں نظر آئیں گی. مطلب جتنے کی گھڑی ایک سردار نے پہنی ہوتی ہے اس کا پورا قبیلہ جو ہے شاید ساری زندگی بھی کام کرتا رہے تو ان کی ٹوٹل ورتھ اتنی نہیں ہوگی عام بلوچوں کی. تو یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، یہ اس کا کیا چکر ہے، یہ عام لوگوں تک کیوں نہیں پہنچی؟ پھر وہاں پہ اتنے فنڈز دیے جاتے ہیں، بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز، وہ کدھر جاتے ہیں؟ اسکول بنتا ہے، ہر علاقے میں 4 اسکول بن رہے ہیں، اتنی کرپشن ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ اینڈ آف دا ڈے پاکستان کا پیسہ ہے، اس کو ایسے تو نہیں آپ اڑا سکتے. لیکن ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگز، یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. اس میں جو لوگ ہیں جو سیاست کی بات کرتے ہیں، آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں، ان کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے، چاہے سردار اختر مینگل صاحب ہوں یا کوئی اور معزز شخصیت ہو. اچھا، علی امین صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے دور میں تو دہشت گردی بڑی کم ہو گئی تھی، ان لوگوں نے پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے چکر میں ملک کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے
یہاں پہ اس وقت یہ حالت ہو گئی ہے کیونکہ ان کی خواہش ہے کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو ختم کر دیا جائے. باقی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی نااہلی ہے جس کی وجہ سے دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں موجودہ حکمرانوں کی. انہوں نے افغانستان کا بھی ذکر کیا کہ پاکستان کے اندر جو امپورٹنٹ لوگ ہیں وہ ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے ہمارے حکمرانوں کی کہ جی برطانیہ کی نیشنلٹی بھی مل جائے, امریکہ کی نیشنلٹی بھی مل جائے. تو اگر افغانی جو پاکستان میں رہتے ہیں عرصہ دراز سے یہاں پہ رہ رہے ہیں, ان کے بچے یہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں, تو ان کو پاکستانی نیشنلٹی دینے میں کون سی ایسی بات ہے. یہ بات بھی انہوں نے کی اپنی پریس کانفرنس کے اندر. کچھ اور خبریں بھی ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کرنی ہے. سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یو اے ای نے جو دنیا کا ایک لارجسٹ کرپٹو ایکسچینج ہے بائنانس, اس میں انویسٹمنٹ کی ہے $2 ارب کی. اس میں ایک طرح سے بہت سارے شیئرز خریدے ہیں. اب یو اے ای کرپٹو کرنسی میں بھی انویسٹ کر رہا ہے. اسی طریقے سے دنیا بھر کے اندر اگر آپ دیکھیں انویسٹمنٹس جو ہو رہی ہیں وہ مختلف چیزوں کے اندر انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں. ہم لوگوں کو آگے کہتے ہیں کہ جی آپ پاکستان میں انویسٹ کریں, کس چیز میں انویسٹ کریں. وہ یہ بھی پوچھتے ہیں بھائی ہمیں بتاؤ ہم کس چیز کے اندر انویسٹ کریں. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے اور متعدد بار کہا ہے کہ پاکستان کی جو تقدیر بدلے گی اس کے اندر جو ہے نہ زمین کے نیچے سے کچھ نکلے گا تو تقدیر بدلے گی, نہ ہی جو ہے وہ باہر سے کچھ آئے گا تو تقدیر بدلے گی. پاکستان کی اگر تقدیر بدلنی ہے تو وہ انٹرنیٹ کے ذریعے, آئی ٹی کے ذریعے پاکستان کے نوجوانوں نے بدلنی ہے. ایک ایسی ایپ بن جائے بہترین قسم کی. اب آپ ٹک ٹاک کو دیکھ لیں, ٹویٹر کو دیکھ لیں, یہ وہ ایپس ہوتی ہیں جو بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر کی بکتی ہیں. اب یہ بائنانس کو دیکھ لیں, یہ غالباً چائنیز اونڈ ہے. چائنیز کچھ لڑکے تھے, آدمی تھے جنہوں نے یہ بنایا تھا. اسی طرح آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں ملیں گی. ٹک ٹاک بھی چائنیز ہے. تو آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہم پاکستان کے اندر بھی بڑے پیمانے کے اوپر انویسٹمنٹ لے کے آ سکتے ہیں. ویسے اور ادھر کوئی آ کے انویسٹمنٹ کیا کرے گا. یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں جو چیز یہاں پہ فزیکل بزنس ہو رہا ہے, ایک شخص اگر یہاں پہ آ کے کوئی چکن شاپ کھول لیتا ہے یا کوئی فیکٹری لگا لیتا ہے اور وہ پاکستانیوں کو ہی وہ مال بیچتا ہے, تو پھر وہ یہاں سے ڈالر کس طرح لے کے جائے گا. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمیں ڈالر چاہیے, ہمیں ڈالر پاکستان میں لے کے آنا ہے. ڈالر کس طرح آئے گا, ڈالر آئی ٹی کے ذریعے ہی پاکستان کے اندر آئے گا. شارٹ ٹرم میں, لانگ ٹرم میں بہت ساری چیزیں ہیں. ریکارڈنگ کا بھی ذکر ہوتا ہے, معدنیات کا بھی ذکر ہوتا ہے. مصدق ملک صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کتنے ارب ڈالر کی تو پاکستان میں مٹی بک جائے گی, اتنی معدنیات ہیں. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس پریس کانفرنس کے بعد 3 دن میں نے زمین کے اوپر پاؤں صحیح طریقے سے نہیں رکھا کہ کوئی نیچے قیمتی دھات خراب نہ ہو جائے. تو یہ اس طرح کی چیزیں بڑی اچھی ہیں. ہماری بھی خواہش ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نکل آئے. ہر دور میں ہر حکومت کے اندر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن شارٹ ٹرم میں اگر پاکستان کے اندر کوئی بڑے پیمانے پہ ہمیں ڈالر آتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آئے گا, ہماری دعا ہے اور انشاءاللہ ضرور آئے, اس میں آئی ٹی کی جو انڈسٹری ہے اس کا بڑا کلیدی کردار ہوگا. انفارچونیٹلی یہاں پہ ہماری جو کچھ چل رہا ہے, جو چیزیں چل رہی ہیں, اس میں تو لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے آئی ٹی کا جو سیکٹر ہے اور انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ حکومت کو کوئی زیادہ پسند نہیں آتی ہیں. چاہے وہ ایکس ہو جائے, چاہے دیگر چیزیں ہو جائیں, پابندیاں لگتی ہیں. یہ ساری چیزوں کا انٹرنیٹ جب متاثر ہوتا ہے, انٹرنیٹ کی رفتار سلو ہوتی ہے, تو اس سے اوور آل یہ سیکٹر متاثر ہوتا ہے. صدر ٹرمپ نے جناب بہت سارے وینزویلا کے لوگوں کو ڈپورٹ کیا ہے, جس میں گینگ ممبرز بھی ہیں. کچھ ایک گینگ سے تعلق ہے کچھ لوگوں کا دوسرے گینگ سے تعلق ہے. آلدو کہ عدالت نے کہا تھا کہ ان کو ڈپورٹ نہ کیا جائے, لیکن اس کے باوجود ان کو ڈپورٹ کر دیا گیا. اور دنیا بھر میں وہ لوگوں کو ڈپورٹ کر رہے ہیں. ایون کہ بھارتی شہریوں کو بھی ڈپورٹ کیا گیا ہے اور فوجی ہتھیاروں کے ذریعے ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. اور بڑی تیزی سے ٹرمپ صاحب کی جو بھی پالیسیاں ہیں وہ اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اور کچھ لگتا یہ ہے کہ کچھ پالیسیاں ان کی ایسی ہیں کہ وہ کوئی ضرورت سے زیادہ تیز چل رہے ہیں. اب ادھر بھی مسائل ہو رہے ہیں, کبھی انڈے مہنگے ہو جاتے ہیں, کبھی کیا مہنگا ہو جاتا ہے. ان کی وہ جو نئی پریس سیکٹری آئی ہیں وہ بھی ایسے بات کر رہی ہوتی ہیں کہ جیسے بہت ہی زیادہ رونت اور بہت ہی زیادہ تکبر. یہ بہت تکبر, بہت رونت جو ہے یہ انسان کو مروا دیتی ہے. ایک پارسائی کا زوم اور ایک تکبر. کچھ لوگ ہیں نا آپ کو ملتے ہیں وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ جیسے ان سے بڑا کوئی پارسا نہیں ہے. تو یہ پارسائی کا زوم جس کو ہو اور جس میں تکبر ہو, یہ جو ہے نا یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی ہیں. چاہے وہ بندہ صحافت میں ہو, وکالت میں ہو, چاہے وہ بندہ سیاست میں ہو, ہمیشہ انسان کو ہمبل رہنا چاہیے. باقی آپ کتنی بڑی توپ ہیں یہ آپ کے منہ سے بتانے سے کوئی کسی کو نہیں پتا چلتا ہے. اگر آپ کچھ ہیں تو وہ دنیا کو ویسے ہی پتا چل جاتا ہے. تو ٹرمپ صاحب اب آ گئے ہیں تو وہ میرے کہتے ہیں تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے کھائیں. تو وہ جس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں, جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اس سے وہاں کا بزنس مین بھی متاثر ہو رہا ہے. پھر وہ ٹیرفز وغیرہ بھی لگا رہے ہیں, وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں.
پر اینڈ آف دا ڈے بڑی اکانومی ہے، وہ یہ سارا برداشت کر سکتے ہیں. ہمارے والے مسائل تو ادھر نہیں ہیں، ہمارے تو بڑے مسائل ہیں. ابھی IMF کا جو وقت آیا ہوا تھا، شہباز رانا صاحب کی سٹوری تھی کہ وہ حتمی نہیں ہوا فیصلہ، ابھی دوبارہ اس میں نیگوشیٹ کیا جائے گا. مطلب ابھی معاملات چل رہے ہیں. ابھی ہمیں جو اگلی قسط آنی ہے تو $1 ارب کی ہم نے قسط لینی ہوتی ہے، $7 ارب کی قسط لینی ہوتی ہے. دوسری جانب آپ اگر دیکھیں تو ایک جو انٹرنیٹ کی اپلیکیشن ہوتی ہے، ایک ایپ جو ہوتی ہے، وہ کئی 100 بلین اس کی ڈالرز کی وہ بتاتے ہیں کہ جی اس کی قیمت ہے یا اس کی مارکیٹ ویلیو ہے. تو وہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ $1 ارب کے پیچھے کب تک ہم بھاگتے رہیں گے. ہمیں اپنے IT سیکٹر کے اندر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ایک بڑے پیمانے کے اوپر ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. اور آگے پیچھے جو اگر آپ دیکھ لیں بھارت کے اندر IT سیکٹر کتنا مضبوط ہے، وہ کس طریقے سے کما رہا ہے، اس میں اگر ہم ان سے کوئی تعاون لے سکتے ہیں، ان سے کچھ سیکھ سکتے ہیں تو وہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ہے وہ ہم ادھر کچھ بنائیں، بنا کے بیچیں. ابھی تو ہم صرف سروسز زیادہ تر کر رہے ہیں. اگر یہاں پہ ہم اس چیز میں آ جائیں جہاں پہ پروگرامنگ ہو، یہاں سے پروگرام نکالے جائیں اور ڈفرینٹ قسم کی اب IT کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایسی کہ جہاں پہ ہم بنیادی طور پہ سروس پرووائڈر کے بجائے ہم مینوفیکچر کریں، یا پھر ہم جسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں ہوتا ایجاد کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، اس کا کریٹر بنے، ہم کریٹ کریں، تو اس میں ہمارے لیے زیادہ فائدہ ہے. پر لیٹس ہوپ کہ ایسا ہو سکے گا. یہ اب تک کی تھوڑی سی تفصیلات تھیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.